Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. कल से कहाँ थे तुम इल्हान? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की मगर तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। मिस्टर जॉनसन ने इसे दुकान में दाखिल होता देखते ही पूछा। आई एम सॉरी मिस्टर जॉनसन, मैं आपको जवाब नहीं दे सका। दरअसल माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इस वजह से मैं इन्हीं की तीमारदारी में मसरूफ़ रहा। वो काउंटर के पास रखे स्टूल पर बैठ चुका था। सिंड्रा तुम्हारे लिए ये देकर गई है। उन्होंने एक छोटा सा लिफाफा इसकी जानिब बढ़ाया जिस पर एक पीला ट्यूलिप लगा हुआ था जो अब मुरझा कर एक तरफ लटक रहा था। गई है मतलब कहाँ गई है वो बुरी तरह से चौंका। वो कल ही अपने मुल्क वापस चली गई थी, यहाँ आई थी मुझसे मिलने। तुमसे भी मिलना चाहती थी मगर तुम आए ही नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए ये देकर चली गई। उन्होंने लिफाफे की जानिब इशारा करते हुए कहा, आपने इसे रोका क्यों नहीं? रोकना चाहिए था ना, मेरी इन्वेस्टिगेशन अभी अधूरी है। क्या वो मेरे रोकने से रुक जाती? वो जवाबन बेबसी से अपने हाथ में पकड़े इस लिफाफे को देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे फ्लोरल फैंटेसी से बाहर निकल गया और चलते चलते इसी झील के किनारे पहुंच गया जहां वो 2 दिन पहले वो दोनों मौजूद थे। आज वो जगह इस दिन की तरह सुनसान नहीं थी, मगर फिर भी हर शय पर वीरानी सी छाई हुई थी। वो खामोशी से अहाते में पड़े इकलौते बेंच पर जा बैठा और इस लिफाफे को भगोर देखते हुए मुरझाए हुए ट्यूलिप के नीचे लिखे अल्फाज पढ़ने लगा। होपलेस लव, होपलेस लाइफ। फिर इसने आहिस्तगी से इस लिफाफे को खोल कर अंदर देखा जहाँ एक तह किया हुआ कागज़ और एक अंगूठी मौजूद थी। इसने वो कागज़ निकाल लिया और गहरी सांस लेकर इसे खोल कर पढ़ने लगा। मैं पाकिस्तान वापस जा रही हूँ। तुमने मुझ पर बहुत से एहसानात किए हैं जिनका शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं, और ना ही मैं इनका बदला कभी चुका सकती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर एक और एहसान करो और ये आखिरी एहसान होगा। ये अंगूठी याहिया खान तक पहुँचा देना और इसे कहना कि अमानी अर्ज़म अब तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। जो कुछ भी हुआ वो इस अपना नसीब मानकर हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से दूर जा चुकी है। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बहुत से सवालों के जवाब दिए बगैर वापस जा रही हूँ, मगर जब हमें ज़िंदगी में आगे चलकर एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं रखना तो एक दूसरे के बारे में जानकर क्या करेंगे? इसलिए कुछ बातों को अनकहा रहने देने में ही भलाई है। तुम्हारी मशकूर अमानी अर्ज़म। वो हालिया ज़हनी की कैफियत में कुछ देर तक इस तहरीर पर नज़रें जमाए बैठा रहा, फिर सर्द हवा का एक थपेड़ा आया और इसे उड़ा कर ले गया इस झील में जहाँ वो 2 दिन पहले इसे फेंकने लाया था। तो ये था इनके बेरब्त से ताल्लुक़ का बाज़ाब्ता अख्तिताम। तुम ही तो चाहते थे कि वो वापस चले जाए, तो अब इसके जाने पर इतनी उलझन में क्यों हो? हाँ, अच्छा हुआ वो चली गई। वो रुकने के लिए थोड़ी आई थी, इसे तो जाना ही था। बहुत अच्छा हुआ वो चली गई। वो झील में कुछ फासले पर इसके डूबते हुए हद को देखता खुद कलामी कर रहा था। अम्मा, मैं शादी करना चाहता हूँ। अहमद सकीना के पास इसके पैरों में ज़मीन पर बैठा हुआ था और इसके सर में तेल की मालिश कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले तो जब मैं रूबी के लिए तुम्हारी खाला से बात करने वाली थी तो तू कह रहा था कि अभी 4-5 साल तक नाम भी ना लूँ। तेरी शादी का अब अचानक कैसे तेरा इरादा बदल गया पुत्र? सकीना के मालिश करते हुए हाथ रुक गए। मुझे रूबी से शादी नहीं करनी अम्मा, किसी और से करनी है। और आप रुक क्यों गई हैं? मालिश तो करें, मज़ा आ रहा। वो सुकून से बंद हुई आंखें खोलकर गर्दन मोड़े सकीना को देखने लगा। तो फिर किससे करनी है? सकीना के हाथ दोबारा चलने लगे थे। रोज़ी नाम है इसका, ऑस्ट्रेलिया में रहती है। क्या नाम है? सकीना का मुंह हैरानगी से खुल गया था। रोज़ी अम्मा, रोज़ी रोटी वाली रोज़ी। वह सकीना को सियाको सबाक से इसके नाम का मतलब समझाने लगा। ये कैसा नाम हुआ पुत्र? वो अजनबियत से बोली। अम्मा, ये इसका प्यार वाला नाम है। खैर ये छोड़ें, आप मेरी बात सुने। वो कुछ दिनों तक पाकिस्तान आ जाएगी और फिर मैं इसको शादी करके यहाँ ले आऊँगा। क्या मतलब है तेरा कि वो आ जाएगी? पहले तो हम रिश्ता लेने जाएंगे ना अहमद। सकीना अहमद की बातें समझने से कासिर थी। नहीं अम्मा, वो दुनिया के आखिरी किनारे पर रहती है, इधर रिश्ता कैसे ले जा सकते हैं आप? मेरी सारी बात हो गई है इसके घर वालों से। हम वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए वो यहाँ आ रही है। वो पुरसुकून अंदाज में आंखें बंद किए हुए बैठा अपनी माँ को अपना प्लान समझा रहा था, जबकि सकीना की छठी ही सी से खबरदार करने लगी थी कि अहमद की बातों में ज़रूर कोई गड़बड़ थी। पुत्र, अपने भाइयों से तो बात। अम्मा, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ,
اب جو ہر بات اپنے بھائیوں سے پوچھ کے کروں میں نے صرف آپ کو بتانا تھا، آپ نے ان کو بتانا ہو تو بتا دیجیے گا، ورنہ رضامند ہو یا نہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر اٹھا اور باہر گیا، اور سکینہ وہیں بیٹھی اس کی گول مول باتوں میں الجھ کر رہ گئی۔ روزی تم ایسا نہیں کر سکتی، تمہارے ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ روزی کی بات مکمل سن کر زارا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے اٹک کر رہ گیا تھا۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے زارو، ابو نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ یہ قدم اٹھانے پر، وہ کندھے جھکا کر بولی۔ دیکھو روزی، اگر تم باز نہیں آئی تو میں ابو کو سب کچھ بتا دوں گی، پھر اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کی ذمہ دار تم ہوگی۔ زارا نے اسے غصے سے تنبیہ کرنا چاہی۔ ٹھیک ہے، بتا دو جا کر، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، اشفاق سے شادی کرنے سے پہلے میں اپنی جان دینا پسند کروں گی، اور پھر ابو کے ساتھ ساتھ میری موت کی ذمہ دار تم بھی ہوگی۔ وہ زارا کے غصے کو خاطر میں لائے بنا اٹھی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ زارا وہیں بیٹھی بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ محبت کو پا لینے کی خواہش میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ صحیح اور غلط کا فرق بھلا بیٹھی تھی۔ محبت کرنا غلط نہیں، اسے پانے کی خواہش میں حدوں کو پھلانگ جانا غلط ہے، اور ایسا کرنے والے اکثر اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کا گڑھا کھودتے ہیں۔ الہان، اٹھو بیٹا، باہر آ جاؤ، 11 بج چکے ہیں، ناشتہ کر لو، نور نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا۔ عموماً جن دنوں وہ گھر ہوتا صبح جلدی ہی اٹھ جاتا تھا اور کوشش کرتا کہ نور کو خود ناشتہ بنا کر دے، مگر آج 11 بجنے کے باوجود وہ نہیں جاگا تو نور کو تشویش ہونے لگ گئی۔ ماں، آپ ناشتہ کر لیں، مجھے جب بھوک ہوئی کھا لوں گا، اس نے اندر سے ہی آواز لگائی۔ الہان بیٹا، دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی پچھلے 3 دنوں سے، وہ فکر مندی سے بولی۔ کچھ سیکنڈز بعد کلک کی آواز سے دروازہ کھل گیا۔ وہ البتہ باہر نہیں آیا، اس لیے نور اندر چلی گئی۔ اس کا کمرہ مکمل طور پر بکھرا ہوا تھا اور وہ خود بیڈ کی ایک طرف لیٹ چکا تھا۔ نور اس کے پاؤں کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ماں، وہ چلی گئی ہے۔ وہ نور سے زیادہ خود سے مخاطب تھا۔ کون چلی گئی الہان؟ نور نے حیرت سے پوچھا۔ امانی ماں۔ امانی؟ اب وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا اور نور کی طرف ہی دیکھ رہا تھا جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ممی، وہ پاکستان سے آئے تھے اور میں یہاں اس کا ایک کیس انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، اور انویسٹیگیشن ادھوری چھوڑ کر واپس پاکستان چلے گی۔ نور کو وہ بہت الجھا ہوا لگا۔ کیا جرم کیا تھا اس نے؟ وہ بے قصور تھی ماں، پھر تو اسے جانا ہی تھا۔ لیکن میری تفتیش ادھوری تھی، آپ جانتی ہیں نا، جب تک میری الجھن ختم نہ ہو مجھے سکون نہیں آتا، وہ بیزاری سے بولا۔ تم اس بات کی وجہ سے اتنے دنوں سے پریشان ہو؟ نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ جواباً خاموش رہا، ہاں والی خاموشی۔ اوف الہان، تم نے میری بھی جان خوش کی ہوئی تھی۔ پچھلے 3 دنوں سے ایک اتنی سی بات کو لے کر تم اتنا پریشان ہو۔ میرا بیٹا ایسا تو نہیں تھا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نور کے اعصاب پر پڑا تناؤ جیسے کم ہو چکا تھا۔ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، وہ ذہنی طور پر جیسے فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکا تھا۔ کیا؟ نور بری طرح چونکی کی۔ ایک ایسا کیس جس میں ملزمہ بے گناہ ثابت ہو چکی ہے، اس کی تحقیقات کے لیے تم پاکستان جانا چاہتے ہو؟ جی ماں، اس کیس سے جڑی کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا جاننا میرے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ باتیں مجھے ساری زندگی تنگ کرتی رہیں گی۔ الہان، اب ایسا بھی کیا بیٹا، تمہیں ایک معمولی سے کیس کو لے کر؟ ماں، معمولی کیس نہیں ہے، اس کے کردار اور اس کی شخصیت کا سوال ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، چلے جاؤ تم پاکستان، کر لو اپنی الجھن دور، لیکن بس تم خود کو ٹھیک کرو، تمہیں یوں پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ نور نے اس کا کندھا تھپک کر کہا۔ میں چیف سے چھٹی کی بات کرتا ہوں۔ وہ فوراً اپنا موبائل لے کر باہر نکل گیا۔ نور اس کی طبیعت سے واقف تھی، وہ بچپن سے ہی ایسا تھا۔ جب کسی چیز میں اس کی دلچسپی پیدا ہو جاتی تو وہ اس کی تہ تک پہنچ کر ہی چھوڑتا۔ اپنا تجسس مٹانے کے لیے وہ کتابیں پڑھتا، انٹرنیٹ سے مواد نکالتا، اور جب تک اس کے سارے سوالوں کے جواب اسے نہیں مل جاتے وہ کھانا پینا سونا سب بھول جاتا۔ شاید اس کی ایسی فطرت ہی اس کی پولیس کی نوکری کرنے کی وجہ تھی۔ اب بھی وہی معاملہ تھا اور وہ امانی کے حوالے سے الجھن کا شکار ہو چکا تھا۔ اس لیے نور نے اسے روکنے یا سمجھانے کی بجائے کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈے بنا چین نہیں لینے والا تھا۔ حیات خان اپنی گاڑی پارک کر کے ولا کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے ہی والے تھے کہ ان کی نظر برڈ کیج پر پڑی۔ وہ چونکے اور پھر تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اسی سمت آ گئے۔ امانی، تم کب آئی میری جان؟ انہوں نے اس کے قریب جا کر کہا۔ وہ کندھے پر خاکی رنگ کی شال اوڑھے کینی اس کو دیکھنے میں کہیں اور ہی کھوئی ہوئی تھی۔
حیات خان کی آواز پر چونک کر بولی۔ بابا! حیات خان نے اپنی باہیں کھول دیں۔ وہ پہلے بے یقینی سے ان کو دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے ان میں سما گئی۔ حیات خان کافی دیر تک اسے سینے سے لگائے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیے کھڑے رہے۔ میں 3 دن پہلے آئی، اس نے الگ ہوتے ہوئے بتایا۔ میں ایک میٹنگ کے لیے اسلام آباد گیا ہوا تھا، ابھی واپس آیا ہوں۔ وہ دونوں اب لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ تمہاری ممی کو کال کرتا رہا تھا، مگر اس نے ذکر ہی نہیں کیا کہ تم واپس آ گئی ہو۔ وہ ہنہوس چونکے ہوئے لگ رہے تھے۔ یہ کوئی اتنی بھی خاص بات نہیں تھی بابا۔ وہ سر جھکایا آہستگی سے بول رہی تھی۔ اس نے کچھ کہا تو نہیں تم سے؟ وہ جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ تو جانتے ہیں ان کی عادت۔ کہاں ہے وہ میرے منع کرنے کے باوجود دوبارہ باز نہیں آئی۔ ابھی اس کی خبر لیتا ہوں میں۔ وہ غصے میں کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بابا ریلیکس، کوئی فائدہ نہیں ان کو سمجھانے کا، آپ ان سے کچھ مت کہیے گا۔ مجھے ان کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا، کہنے دے جو بھی کہتی ہیں، اور ٹھیک ہی تو کہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے بولی جیسے انسان اپنی بے بسی پر ہنستا ہے۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور کرسی کی پشت پر ڈھہ گئے۔ تم پڑھائی دوبارہ شروع کر لو، ابھی زیادہ حرج نہیں ہوا ہے۔ تم یقیناً اپنا کورس۔ بابا میں پڑھنا نہیں چاہتی۔ اس نے بےزاری سے حیات خان کی بات کاٹ دی۔ تو کیا کرو گی امانی؟ ابھی پوری زندگی پڑی ہے تمہارے آگے۔ تم اس طرح گھر بیٹھ کر پوری زندگی نہیں گزار سکتی۔ تم نے مجھے کہا کہ تم امریکہ جانا چاہتی ہو، ایک بار یحییٰ سے مل کر بات کرنا چاہتی ہو، میں نے تمہیں جانے دیا، مگر اس نے تمہاری بات نہیں سنی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، جو سر جھکائے اپنی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی، جہاں اس کی منگنی کی انگوٹھی کا نشان چھپ چکا تھا۔ مانی تم اپنی پڑھائی شروع کرو، پھر کوئی جاب کر لینا، اور اس کے بعد جب تمہارا دل کیا تب جہاں تم کہو گی میں وہاں تمہاری شادی کر دوں گا، مگر بیٹا میں تمہیں خود کو یوں برباد کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگے۔ اس سے زیادہ کیا برباد ہوں گی بابا؟ وہ ہنستی ہوئی اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ حیات خان بے بسی سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ کب نکل رہی ہو تم وہاں سے؟ آج رات کو سب کے سونے کے بعد، روزی نے سرگوشی کی۔ ٹھیک ہے، دبئی سے ہوتی ہوئی آؤ گی نا؟ احمد نے اس سے تصدیق چاہی۔ جی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ملی۔ کیا ہوا، اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ ڈر لگ رہا ہے احمد، کبھی سڈنی تک اکیلی نہیں گئی اور اب پاکستان، اپنی فیملی اور اپنے ملک سے اتنی دور، بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ دیکھو روزی، تمہارے ابو مان جاتے تو ہمیں ایسا کبھی نہ کرنا پڑتا۔ اور ڈر کیوں نہیں ہو تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے نا؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ بھروسہ تو ہے احمد، لیکن میں نے کبھی اپنا گھر اس طرح چھوڑنے کا نہیں سوچا تھا۔ ابو تو شاید ساری زندگی ہی مجھے معاف نہ کرے، اور نہ ہی کبھی میری شکل دیکھیں گے۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ پچھتاوے کا احساس ابھی سے اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ دیکھو روزی، یہ ان کی بے وجہ کی ضد کا نتیجہ ہے، جو ہم اتنا انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے ہیں۔ کچھ ہفتے پہلے تم نے میرے لیے سٹینڈ لیا تھا، اگر وہ مان جاتے تو یہ سب نہ ہو رہا ہوتا، اور اب میں تمہارے لیے سٹینڈ لے چکا ہوں، تم پیچھے تو نہیں ہٹ جاؤ گی؟ احمد کی آواز اب بھی پریشان کن لگ رہی تھی۔ نہیں، پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ آپ کی محبت، آپ کا ساتھ پانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ روزی مضبوط لہجے میں بولی۔ اب تم پیچھے ہٹ بھی نہیں سکتی روزی، کیونکہ میں بھی تمہیں دل و جان سے اپنی مان چکا ہوں، اور مرد جب کسی عورت کو دل سے قبول کر لیتا ہے تو وہ اسے کسی اور کی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ وقت کمزور پڑنے کا نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے کر تمہارے لیے وہاں سے نکلنا مشکل اور تکلیف دہ عمل ہے، مگر تمہیں اپنے اندر کے احساس جرم کو مٹانا ہی ہوگا، ورنہ کبھی یہ کام نہیں کر پاؤ گی۔ احمد نے اسے پیار سے سمجھایا۔ جی احمد، میں سمجھ گئی، وہ آہستگی سے بولی۔ پھر الوداعی کلمات کے بعد ان کا رابطہ منقطع ہو گیا، اور وہ دوبارہ سوچوں کے بھنور میں ڈوب گئی۔ جوں جوں اس کی فلائٹ کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، وہ کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے سوچا تھا۔ اپنے باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر، اس کی عزت پیروں تلے کچل کر گھر سے بھاگ جانا اور ایک انجان لڑکے سے شادی کر لینا۔ کبھی بھی سوچتی تھی کہ فرار سے پہلے ایک بار پھر اپنے ابو سے بات کر لے، مگر زارا کے بقول 5 دن بعد اس کے ابو کی بھی پاکستان واپسی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے والے تھے، پھر اس کی شادی کر کے اسے وہیں چھوڑ کر خود واپس آسٹریلیا آ جاتے، یعنی امین چودھری حتمی فیصلہ کر چکے تھے، جس کو کوئی انہونی ہی بدل سکتی تھی۔ سو دوبارہ بات کرنے والا آپشن تو اس کے پاس ختم ہو چکا تھا۔ اب بس یہی ایک رستہ باقی تھا جس پر وہ آج عمل کرنے جا رہی تھی۔
کچھ دیر بعد اس کے کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک اس کی سوچوں میں مہل ہوئی اور زارا اندر آ گئی۔ یہ لو تمہارا زیور اور وہ نقدی جو امی نے تمہاری شادی کے لیے رکھی تھی، نکال لائی ہوں۔ ان کی الماری سے پتہ نہیں تم مجھ سے کیا کیا کرواؤ گی روزی۔ زارا نے ایک بیگ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے افسردگی سے کہا، بس یہ آخری مدد تھی زارو، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ روزی نے بیگ کی زپ کھول کر اندر نظر ڈالی۔ مختلف قسموں کے زیورات جو اس کی ماں نے اس کی شادی کے موقع کے لیے بنوا رکھے تھے اس میں بڑے جگمگا رہے تھے۔ مجھے یہ تو بتاؤ کہ احمد تم سے شادی کر رہا ہے یا تمہاری دولت سے جو تم اتنے ڈالرز اور جولری لے کر پاکستان جا رہی ہو؟ وہ جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ انہوں نے تھوڑی کہا ہے مجھے کچھ لانے کے لیے، میں تو اپنی مرضی سے یہ سب لے کر جا رہی ہوں اور اتنا ہی لے کر جا رہی ہوں جتنا یہ میرا حق ہے۔ وہ اطمینان سے اپنا سامان پیک کرتی ہوئی بولی، مگر پھر بھی دیکھ بھال لو روزی، یہ نہ ہو کہیں وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہو۔ زارا ڈری ہوئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا یار، مجھے احمد پر پورا یقین ہے، اور ویسے بھی میں تم سے رابطے میں رہوں گی، اس لیے فکر مت کرو، جو ہوا بتاتی جاؤں گی۔ وہ اسے تسلی دیتی ہوئی مطمئن لہجے میں بولی، بتانے سے کیا ہو جائے گا، کون سا میں تمہاری مدد کر سکوں گی؟ خیر تم وہ آئی ڈی یوز کرنا جو پرائیویٹ ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، ہاں ہاں وہی کروں گی، تم پریشان مت ہو زارو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بار میں احمد سے شادی کر لوں، ابو بھی اسے قبول کر لیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ زارا نے اپنی جنونی بہن کے حق میں دل سے دعا مانگی، پھر وہ اس کے ساتھ پیکنگ میں مدد کروانے لگی۔